अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अरसलान शाह, RCIC ग्रैंड नॉर्थ इमिग्रेशन सर्विसेज। आज की खिदमत में फिर हाजिर हैं। आज का शो एक बड़ा स्पेशल शो है, बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि इस शो में मेरे साथ हैं एमन शहाब। एमन शहाब भी एक RCIC हैं जो ग्रैंड नॉर्थ इमिग्रेशन में होती हैं, और हम दोनों एज अ टीम एक साथ काम करते हैं। और आज हम आपकी उन सवालों का जवाब देंगे जो एक बर्निंग क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग TRVs, टेम्पररी रेजिडेंट वीजास और विजिटर वीजास। जी एमन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, और ये कि वाकई आज का शो बड़ा स्पेशल है। पहली दफ़ा me and you, we are together as a team here answering some of the most commonly asked questions by our clients regarding visit visas. बिल्कुल, जी हाँ। तो बहुत से सवालात आते हैं हमारे पास, बर्निंग क्वेश्चंस होते हैं ये। बहुत से लोग हैं जो कनाडा का विजिट करना चाहते हैं और नहीं अप्लाई करते, डाउट्स होते हैं उनके माइंड में। तो उनका एक समरी हमने बनाई है क्वेश्चंस की, तो मैं आपसे वो शेयर करूंगा, और अगर आप उन पे एक लाइट शेड कर सकें, उनका एक बिल्कुल जवाब दे बिल्कुल सकें बिल्कुल। हमारे सुनने वालों के लिए, जो हमारे फेसबुक पे इतने हमारी व्यूअरशिप है वहाँ पर। तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा फैसला करना कि कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई करें और कैसे करें अप्लाई। तो बिल्कुल पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो ये है कि लोग ये पूछते हैं कि कैन दे अप्लाई फॉर अ कैनेडियन TRV एज अ टूरिस्ट, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। TRV का मतलब जैसे टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा है, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहला सवाल ये होता है उनके लिए, स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है कि कनाडा जाएं, घूमने जाएं, तो अप्लाई करें या ना करें। बिल्कुल आपका क्या जवाब है इस सिलसिले में? बिल्कुल। So कोविड के ज़माने में 2020 में Canadian government had put in a lot of restrictions and people were not allowed to apply for tourists to come into Canada as tourists. जी, बहुत लिमिटेड उसके अंदर एक्सेप्शंस थे जिसके ऊपर जो है वो फॉरेन नेशनल्स वुड कैन अप्लाई टू फॉर विजिट वीज़ा। बट रिसेंटली once vaccination का pace has started to take up Canada में भी और globally, उसके बाद से Canadian government ने allow कर दिया है fully vaccinated individuals को to apply for visit visas. Having said that, उसके कुछ जो हैं वो चीज़ों का ख्याल रखना होता है. One of them being that the vaccines that you got should be those which have been approved by Health Canada. उसकी एक specific list है जो कि Canadian government की website पे है. And you should have received those vaccines 14 days prior to traveling to Canada. मतलब कि अगर आपके 2 डोजेज हैं तो वो दोनों डोजेज आपको 14 दिन पहले, जब आपका ट्रैवल होना है कनाडा से, उससे 14 दिन पहले आपको लग चुके हों. These मतलब if you have the Health Canada approved vaccines and you got them 14 days prior to traveling to Canada, you are eligible to apply for a visit visa as a tourist as well. All applications submitted are online. Since COVID began, no paper applications for visit visas are being accepted up until now. उसके अलावा जो है obviously parents, spouse, children, आपके जो हैं वो even siblings, uncle, aunts, they're all allowed to apply for a visit visa to Canada. अंकल एंड आंट्स का और कजन्स का ऑब्वियसली एक ये एस्पेक्ट है कि इनको जो है वो वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए. Recently, Canadian government की travel restrictions have been updated and everybody who is wanting to enter into Canada should be vaccinated. तो ये तो given चीज़ है ही है. But yes, recently कुछ अच्छी updates हुई हैं and everybody who is vaccinated is allowed to apply for a visit visa. तो बहुत अच्छी खबर है ये तो। और मैं देख रहा था, अपडेट्स मेरे पास कुछ आई थी कि साइनोपाक और साइनोफार्म जो पाकिस्तान में लगाई जाती हैं, वो बिल्कुल लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी में ऐड हो गई हैं. ऐड हो गई हैं, बिल्कुल शुमार हो गई हैं। साइनोवैक और साइनोफार्म, बिल्कुल वो रिसेंटली ऐड हुई है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर वही लग रही हैं. जी, ज़्यादातर तो वही लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत अच्छा है ये। अब पहले ये सिर्फ ये था कि रिस्ट्रिक्शंस थी कि सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, यानी कि बच्चे आ सकते हैं माँ बाप के पास, या माँ बाप आ सकते हैं बच्चों के पास। अब ये है कि सभी आ सकते हैं, बिल्कुल वैक्सीनेटेड हों, शर्त ये है। वैक्सीनेटेड होने चाहिए बस. और बिल्कुल 14 डेज, एटलीस्ट 14 डेज पहले लगी हुई हो travel। ट्रैवल से पहले. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हो गया। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये बताइए कि दूसरा सवाल जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आया है वो ये है कि कुछ जगहों, कुछ
جو کلائنٹس ہیں ان کی اپلیکیشن پروسیسنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے, کچھ کی پروسیسنگ میں بہت کم ٹائم لگتا ہے. وہ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تو 10 دن میں ہو گیا, کہ ان کا 1 مہینے میں ہو گیا, ہمارا 3 مہینے ہو گیا, جواب نہیں آیا. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ پروسیسنگ ٹائمز الگ الگ ہیں, سب کے الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈفرینسز آتے ہیں. سب سے پہلا جو امپیکٹ کرتا ہے پروسیسنگ ٹائمس کو, وہ یہ بات ہوتی ہے دیٹ ویئر یو آر اپلائنگ فرام. سو لیٹس سے اف یو آر ان پاکستان, دا کنٹری ویئر یو آر اپلائنگ فرام ول میک اے ڈفرنس آن دا پروسیسنگ ٹائم فریمس. ہر کنٹری کے جو ہیں وہ اپنے پروسیسنگ ٹائم فریمز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں IRCC ویب سائٹ پہ. یو کین گو اینڈ چیک دوز آن لائن. The times quoted are average processing times. Let's say currently پاکستان کا ریسنٹلی جو ہے وہ 300 days پھر سے پروسیسنگ ٹائم ہو گیا ہے. یہ ایوریج ہوتا ہے. A lot of applications can get processed before that time frame or even after that time frame. So it's a lot of luck. میں یہ کہتی ہوں اس میں لک بھی ہوتی ہے, کچھ کیس کی کمپلیکسٹی بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے ایڈمیسیبلٹی ایشوز ہیں, پولیس کا ہے ایشو یا کچھ بھی ہے, اینڈ یو ہیو بین فلیگڈ, تو yes, that can result in your application going into a lengthier processing time as compared to others. But for all practical purposes, ہم جب بھی applicants کو اور clients کو ہم جو ہیں وہ بتاتے ہیں processing times, تو ہم بالکل جو realistic IRCC کی ویب سائٹ پہ on that date جو processing time دیے ہوئے ہوتے ہیں اسی کو ہی ہم کوٹ کرتے ہیں. اینڈ کلائنٹ کو اپنے مائنڈ سیٹ میں یہی رکھنا چاہیے کہ یہی پروسیسنگ ٹائمز لگیں گے تقریباً. کووڈ کی وجہ سے obviously globally there has been a huge impact in a lot of operations including IRCC کے operations, and until the time that all this has been sorted, expect delays, expect کہ time frames will vary. There was a time a few months or around a month back جب پاکستانی applicants کے لیے processing times were as low as 19 days or a month, لیکن now they have again been stretched to over 300 days. Because of obviously Omicron ہے, limited capacity پہ offices کام کر رہے ہیں, work from home ہو رہا ہے. So all these factors merge into the fact کہ آپ کا processing time کتنا ڈیلے ہو سکتا ہے یا کتنا جلدی آ سکتا ہے, لیکن at the end of the day luck بھی آپ کی. So it's we wish you all the best. جی, زیادہ تر ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ یہ سیکیورٹی بیک گراؤنڈ کلیئرنس میں لگتا ہے ان کا, اور اگر جیسے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جیسے پاسپورٹ پہ کوئی, جیسے کہ آپ ملٹری میں جاب کرتے ہیں, کسی ملٹری میں یا پولیس فورس میں ہے یا سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا فلیگ ہوتا ہے یہاں پر. اس کا مطلب کہ ایک ریگرس انویسٹیگیشن ان کی پیچھے ہوتی ہے کہ جن کو ہم کینیڈا کا ویزا دے رہے ہیں انہوں نے کوئی کرائم اگینسٹ ہیومینٹی تو نہیں کیا ہے انہوں نے. بالکل بالکل جی. تو یہ سرکمسٹانسز ہیں جہاں پر ڈیلے ہو سکتا ہے. اور دوسرا آپ نے جیسے کہا کہ وہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے. آئی اسٹل ریمبر کہ تھوڑے دن پہلے یہ کوئی 20 دن پہ بھی آ گیا تھا اپلیکیشن. بالکل. جی جی جی, آپ کو یاد ہے کہ ہماری جو اپلیکیشنز ہیں وہ 7 دن میں بھی آئی ہیں. کافی اچھی کوئک پروسیسنگ تھی بہت. بالکل جی, وہ بڑا اچھا ٹائم تھا, بہت اچھا ٹائم تھا وہ ہمارے لیے بھی, کلائنٹس کے لیے بھی بڑا اچھا ٹائم تھا. بالکل 7 دن میں اگر 8 دن میں کلائنٹس کا ویزا اپروو ہو کے آ رہا ہے ہمارے ذریعے, تو اس کا مطلب کہ کلائنٹ بھی خوش ہیں اور اچھا ریویو بھی دے رہے ہیں. بالکل بالکل زبردستی. چلیں, بہت بہت شکریہ. اور تیسرا سوال جو میرے پاس آیا ہے وہ یہ ہے, کلائنٹس کا جو ایک کامن ایک سمجھیں کہ ایک کنسیپشن یہ ہے یا مسکنسیپشن ہے, جن کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہوتی کلائنٹس کی, وہ بھی کینیڈا کے لیے اپلائی نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ یار پہلے ہم دبئی کا ایک ویزا لگوا لیں, ٹھیک ہے, یا تو ہم سنگاپور, ہانگ کانگ یا پھر ٹرکی کا ویزا لگا لیں. آج کل ٹرکی کے ویزاز کافی بڑا وہ چل رہا ہے کامن. جی جی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک ٹرکی کا ایک ٹرپ لگا لو, جیسے امریکہ کا ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ پہلے یو کے کا یا پہ کوئی اور ٹرپ لگا لیں, بعد میں پھر اپلائی کریں گے امریکہ کے ویزا کے لیے. تو یہ کینیڈا کا ویزا کا بتائیں, یہ کیسا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے دوسرا ایک ویزا لگوائیں, کیونکہ بہت سے لوگ میں جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں وہ ان کو کوئی گائیڈ نہیں کرنے والا ہوتا. تو وہ کیا کرا, ایک میں بتاتا ہوں, ہمارے ایک کلائنٹ تھے, انہوں نے ان کی
کینیڈا کی ویزا اپلیکیشن جو تھی انڈر پروگریس تھی, یعنی کہ ہم لوگ کام شروع کر دیا تھا ہم نے, تو انہوں نے ہم سے شیئر تو نہیں کیا, مگر انہوں نے اس سے پہلے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ایک گریس کا ٹرپ لگا کے آئیں گے. تو انہوں نے گریس کے ٹرپ کے لیے اپلائی کیا اور ویزا ریفیوز ہو گیا. تو اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ گریس کا ویزا نہیں ہے, وہ شینجن ویزا ہے. شینجن ہے, جی جی بالکل. تو پھر جب وہ آئے ہمارے پاس تو میں نے ڈاکیومنٹ میں نے دیکھا ان کے کہ یہ کون سا ویزا ہے, تو آپ نے بتایا نہیں تھا, ڈکلیئر نہیں کیا تھا پہلے. تو بولتے ہیں یہ ہمارا ان پروسیس تھا, میں نے ڈالا ہوا تھا اور یہ کل ہی میرا ریفیوزل آیا اس کا. تو چلیں ٹھیک ہے, اس کو تو ہم کور کرتے ہیں, اس کو ہم نے کور کیا تھا. مگر آپ بتائیں کہ ایسا لوگوں کو کرنا چاہیے کہ کینیڈا کے ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے پہلے آپ 3-4 ویزا لگا لیں, یا جس کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ بڑا مسئلہ, مطلب یہ مسئلہ کرتا ہے بہت سارے کلائنٹس کو کہ ہماری تو کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے, ہم کیا کریں. وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ پھر کہتے ہیں ہم دبئی کے لگائیں, ٹرکی کے لگائیں, پھر ہم اپلائی کریں کینیڈا کے لیے. تو بیسک اس کا کوئی ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں ہے. اٹس ناٹ سیٹ ان اسٹون. وی ہیو نوٹسڈ کہ ہاں جن کی ٹریول ہسٹری, رچ ٹریول ہسٹری ہوتی ہے, اسپیشلی ٹو دی UK یا شینجن کنٹریز, ان کے وزٹ ویزاز کا اپروول ریٹ تھوڑا کمپیریٹیولی ہائر ہوتا ہے. لیکن ہم نے ایٹ دا سیم ٹائم we've also seen that people who have a US visit visa, a valid US visit visa, and they have already traveled to the US and returned back to their home country, even their Canadian TRV visit visa applications are refused. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑی جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. whenever آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک ٹریول ہسٹری اچھی ہونا از اے گڈ تھنگ, اٹس اے پازیٹیو تھنگ ڈیفینیٹلی, بٹ ہیونگ نو ٹریول ہسٹری ڈزنٹ مین دیٹ یو شوڈ ناٹ اپلائی. there are a lot of other things جو کہ آفیسر دیکھتا ہے when it comes to assessing visit visa کی applications. اس میں سے ایک جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ties to home country جدھر آپ رہ رہے ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کی فائنینشیل پوزیشن کتنی اسٹرانگ ہے, آپ نے کلیئرلی یہ بتایا ہے ویزا آفیسر کو کہ آپ کیوں آنا چاہ رہے ہیں کینیڈا, آپ کے اس نیت, what are your intentions and what are your plans when you will come here. If you are able to prove all of that, I've seen people and personal میرا ایکسپیرینس ہے clients کے ساتھ who have had no travel history in their entire lives and they successfully managed to get a visit visa. بالکل. تو دونوں سائڈز ہم نے دیکھی ہیں, we've seen both, and اس کا جو ہے وہ کوئی کلیئر کٹ آنسر نہیں ہے. بس یہ ہے کہ whenever you're preparing your application, make sure that you cover all the aspects of it. ٹریول ہسٹری پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اگر آپ نے نہیں ٹریول کیا لائف میں کسی بھی سرکمسٹانسز پہ, تو there is nothing that you can do about it. Then try to focus on all the other factors which are important, such as ties to home country, financials, purpose of visit. ان چیزوں کو آپ پھر اچھے طریقے سے کور اپ کریں. تو بیسکلی یہی ہے, دیکھیں کینیڈا کا جو ویزا ہے اٹس اے کیس سبمیشن. بالکل. This is where we as RCICs come in so handy to prepare the case for our clients. بہت سے کلائنٹس یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیس ہے, ایک پراپر سبمیشن ہے. یہ کینیڈا کا ویزا امریکہ کے ویزا کے لیے نہیں ہے اس کی طرح کہ آپ نے انٹرویو سیٹ کیا, آپ کو ٹائم ملا 10 منٹ بھی کیا 10 سیکنڈ, آپ سمجھیں 10 سیکنڈ میں آپ کو کنونس کرنا ہے امیگریشن آفیسر جو امریکہ کا ہوتا ہے کہ آپ کو ویزا دے یا نہ دے, اور دے کیوں دے. مگر وہ انٹرویو ہوتا ہے. کینیڈا میں انٹرویو نہیں ہوتا, کینیڈا میں ہوتا ہے کیس سبمیشن. تو اگر کوئی آپ کی شارٹ کمنگ ہے, اس کے فائدے بھی بہت ہیں کہ آپ کی کوئی شارٹ کمنگ ہے, شارٹ کمنگ سے مطلب کہ ایسے کہ ٹریول ہسٹری نہیں ہے, کوئی بات نہیں, تو آپ کے پاس ایک موقع ہے, آپ کو دیتے ہیں وہ کہ آپ اس کو آپ طریقے سے سمجھا سکیں, ٹھیک ہے, اس کو اوور کم کر سکیں دوسرے اپنے پازیٹیو پوائنٹس کے ساتھ. جیسے ٹریول ہسٹری نہیں ہے, مگر آپ کے جیسے آپ نے جیسے بتایا کہ ٹائز ٹو ہوم کنٹری اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہاں پر ایک اچھی نوکری کرتے ہیں, وہاں پر ان کے سبلنگز ہیں, بہن بھائی ہیں, والدین رہتے ہیں پاکستان میں یا انڈیا میں یا مڈل ایسٹ میں. تو یہ یعنی کہ وہ اگر یہاں پر آئیں گے, اور یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے, کس سے ملنے آ رہے ہیں, کوئی انویٹیشن ان کو دے رہا ہے نہیں دے رہا, کلوز ٹائز ہیں یا نہیں ہے, یا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہاں پر آ رہا ہوں نائگرا فال گھومنے آ رہا ہوں. ٹورزم اسپاٹ تو نہیں ہے کینیڈا ایک طریقے سے,
اٹس اے بزنس. ایک سمجھیں جیسے کہ کوئی ورک شاپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر, یا کوئی بزنس کانفرنس ہے. ٹورزم ہے کینیڈا کی, مگر وہ ان کے لیے اچھی ٹورزم ہے جو جن کے پاس ویزا فری ایکسیس ہے. یو کے پاسپورٹ وغیرہ وہ یہاں پر گھومنے آتے ہیں, بینف جاتے ہیں, البرٹا جاتے ہیں گھومنے. خوبصورت ترین ملک ہے یہ. نووا اسکوشیا جاتے ہیں, وینکوور جاتے ہیں گھومنے. مگر جن کو ویزا چاہیے اپنے پاسپورٹ پہ, ان کے لیے تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتا ہے, ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم یہاں گھومنے آ رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گھومنے آ رہے ہیں تو برابر میں امریکہ اتنا بڑا ملک جہاں پر ہالی ووڈ ہے, بالکل ڈزنی لینڈ ہے, بالکل. جی جی, دنیا کی بہترین تھیم پارکس ہیں, دنیا کے بہترین لیڈرز ان تھیم پارکس. اور موسم بھی ہے وہاں پہ اچھا, ہر جگہ مطلب ڈفرینٹ موسم, ٹھنڈ بھی ہے, گرمی بھی ہے. تو وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ ایک بڑا امپورٹنٹ یہ سوال یہ لوگ کو یہی ہوتا ہے ان کا بیک آف دا مائنڈ کہ وہاں کیوں نہیں گھومنے جا رہے, یہاں کیوں گھومنے آ رہے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کینیڈا والوں کو کہ اگر آپ کو ہم نے ویزا دیا یہاں پر, تو یہاں پر ان کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز ان دا ورلڈ, یو کے ہو گیا یا جو بھی ملک ہو گئے, کینیڈا میں اگر آپ کا وزٹر ویزا ہے تو آپ کو 10 راستے آپ کے پاس کھل جاتے ہیں کہ آپ کسی امیگریشن پروگرام کے اندر یا اسٹڈی ان لینڈ اسٹوڈنٹ اپلیکیشن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ ان کو آپشنز بہت آ جاتے ہیں کہ اگر بار یہاں پر آ جائیں تو اسٹڈی پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, ان لینڈ اپلیکیشن دے سکتے ہیں, اور اگر یہاں پہ کوئی امپلائر ان کو جو جاب دینا چاہتا ہے تو وہ نوکری دے سکتا ہے, تو ان کا وزٹر ویزا جو ہے وہ پھر وہ اپلائی کر سکتے ہیں اسٹڈی ورک پرمٹ کے لیے. تو یہ ان کو پتا ہے کیونکہ یہ امیگریشن فرینڈلی کنٹری ہے کینیڈا جو ہے, ان لائک اینی ادر کنٹری. وہ اگر آپ کو وزٹر ویزا ہے وہ دے تو دیتے ہیں آپ کو ویزا, بولتے ہیں آ جائیں. ٹرکی آپ کو وزٹر ویزا دے دے گا بالکل مزے سے, مگر امیگریشن نہیں دے گا آپ کو کبھی. ایسا پلان نہیں بنائے گا جو آپ کی امیگریشن آپ پڑھ کے بھی چلے جائیں وہاں سے. بالکل بالکل, ان کا کوئی لانگ ٹرم پلانس. لیکن اس کا ایک جو ہے وہ فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ ریفیوجیز کو لیتا ہے, تو اس کے اندر ان کا جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا, اگر اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کلائنٹس پوچھتے ہیں مجھ سے کہ وی ہیو اے ویلڈ یو ایس وزٹ ویزا, ویو ٹریولڈ اینڈ یٹ آور کینیڈین وزٹ ویزا ہیز بین ریفیوزڈ. تو یہ دس از اے بگ کوسچن دیٹ اے لاٹ آف ایپلیکنٹس ہیو. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ having a valid US visit visa, having US کی travel history does not guarantee that you will get a Canadian visit, an approval on your Canadian visit visa application. Reason being کہ یہاں پہ جو ہے وہ refugee claims جو ہیں وہ بہت آرام سے ڈال سکتے ہیں آپ. Canada accepts more refugees than the US. اینڈ اس کی وجہ جو ہے وہ پھر دس میکس دا ویزا آفیسرز مور ویری کہ یار ہم کس کو بلا رہے ہیں اندر, یہ آ کے کہیں کوئی کلیم تو نہیں کر دے گا, انلیگل تو نہیں بیٹھ جائے گا یا بیٹھ جائے گی. سو دے آر مور کاشیس آف whom they are allowing to come into the country. اسی لیے it's good to have a solid application. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ they say کہ ہمارے فرینڈز ہیں یہاں پہ لیکن ہم ایز اے ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں کینیڈا. تو میرا ان سے یہی اوپینین, پروفیشنل اوپینین جو میں شیئر کرتی ہوں ان کے ساتھ, وہ یہی ہوتا ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو شو دیٹ یو آر کمنگ ٹو وزٹ یور فرینڈ, اینڈ دین آبویسلی آپ کا فرینڈ یہ بتائے کہ میں ان کو گھماؤں گا, دکھاؤں گا, وہ زیادہ ایک لیجٹمیٹ اور ایک جو ہے نا وہ ویلڈ ریزن ہے, اینڈ وچ از دا ٹروتھ. کیونکہ آپ کا پرپس آنے کا یہی ہے کہ آپ دوست سے ملیں گے یا اپنی فیملی سے ملیں گے اور پھر ان کے ساتھ گھومے پھریں گے. تو یہ کہ سچائی کا جو ہے نا وہ ہمیشہ کبھی دامن چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹیل دم دا ٹروتھ, بی ویری کلیئر ود یور پلانس. جو بھی آپ کے پلانس ہیں اس کی بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کو بھی اور جو آپ کو انوائٹ کر رہا ہے اس کو بھی. اور یہ کہ اسپیشلی جو پاکستانی ایپلیکنٹس ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے کہ ذرا ہماری اپلیکیشنز تھوڑی لمبی بھی پروسیس ہوتی ہیں, اور یہ کہ تھوڑا سا ان کو جو ہے نا وہ پروف ٹائز ٹو ہوم کنٹری, یہ سب چیزیں ذرا تھوڑی اور اچھے سے ان کو دکھانی چاہیے. مور ڈیٹیلز آر نیڈڈ. بہت امپورٹنٹ ہے یہ, بہت امپورٹنٹ. جیسے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ایڈ کیا. میں بات کرتا اسٹوڈنٹ ویزاز کا, ان لینڈ اپلیکیشنز یہاں پہ لگتی ہیں, بہت لوگ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں, پھر یہاں پر اسٹڈی پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اس پہ ایک اسٹڈی پرمٹ پہ انشاءاللہ ایک الگ پروگرام کریں گے پورا کہ ان لینڈ اپلیکیشنز
کا کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کیا پری ریکوزٹس ہوتے ہیں ان کی. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کا انٹینشن ہو کہ یہاں پر آؤں اور میں صرف سلپ ہونے آ رہا ہوں یہاں پہ پڑھنے, وہ یہاں پہ رک جاؤں گا. بہت جینوئن وزٹرز ہوتے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں, پھر وہ ماحول یہاں کا دیکھتے ہیں. اچھا, اتنا زبردست پاکستانی کمیونٹی ہے ہماری یہاں پہ, انڈیا کی کمیونٹی ہے یہاں پر, دیسی ماحول بہت اچھا ہے یہاں پر. تو وہ پھر ان کا مائنڈ میں نے دیکھا ہے وہ یورپ بھی گھومے ہوئے ہوتے ہیں, امریکہ بھی گھومے ہوئے ہوتے ہیں, مگر جب یہاں پر آتے ہیں خاص طور پہ ویسٹ آف جی ٹی اے یا جی ٹی اے کے سراؤنڈنگ میں, تو ان کا پھر یہ ہوتا ہے کہ کاش ہم یہاں پر کچھ کر لیں, یہاں پہ رک سکیں کسی طریقے سے. تو پھر وہ پلان کرتے ہیں کہ اچھا اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے کیا آپشن ہے ہمارے پاس, تو اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. پھر وہ تو اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ ضرور ایک پروگرام کریں گے بالکل کہ ان لینڈ اپلیکیشنز کیسے ہوتی ہیں اور اوورسیز اپلیکیشنز کیسے ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی. تو چلیں اس کو پھر سیکنڈ مرحلے کی طرف لے چلتے ہیں پروگرام کو, اور اس پہ ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جب اپلائی کرتے ہیں لوگ, تو ان کو کیا کیا ڈاکیومنٹس چاہیے. ایپلیکنٹ کیا ہوتا ہے, انوائٹر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایپلیکنٹ کو کیا کیا ڈاکیومنٹس چاہیے اس میں, ٹھیک ہے, اور انوائٹر کے کیا کیا ڈاکیومنٹس چاہیے. تو آپ اس پہ کچھ بتا پائیں گی کہ کیا کیا ڈاکیومنٹس ہمارے کلائنٹس کو چاہیے ہوں گے. دیکھیں پاسپورٹ جیسے ہو گیا, ٹریول ہسٹری ان کی, آپ نے ٹریول ہسٹری کا آپ نے جیسے ذکر کیا, پھر ٹائز ٹو ہوم کنٹری کا آپ نے ذکر کیا ہے, بڑا اچھے طریقے سے بتایا آپ نے. اور کیا کیا ٹائز ٹو ہوم کنٹری میں اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں, اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کریں گے پلیز. بالکل. تو ایپلیکنٹ بیسکلی وہ ہوتا ہے جو اپلائی کر رہا ہے وزٹ ویزا کے لیے, پہلے یہ سمجھا دیا جائے. انوائٹر وہ ہوتا ہے جو کینیڈا میں بیٹھا ہے اور وہ ایپلیکنٹ کو بلا رہا ہے کہ میرے پاس آئیے آپ کینیڈا, اور ہم آپ کو جو ہے وہ گھمائیں گے پھرائیں گے, یا آپ ہمارے پاس اسٹے کریں. تو پہلے تو یہ دو ڈیفینیشنز کلیئر کر دیں اپنے ویورز کے لیے. انوائٹر ہونا اس میں ضروری جی ہے, انوائٹر سوری ہونا, ارسلان آپ کی آواز کٹ گئی. جی انوائٹر ہونا ضروری ہے کینیڈا کے لیے. انوائٹر ہونا اچھی بات ہے, لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے. انوائٹر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ a lot of applicants tell me کہ they have friends whom they are wanting to visit but they want to apply as a tourist. In such a scenario, I tell them that if your intention here is to visit your friend, and then obviously your friend and you will be moving around and touring Canada, then please get an invitation letter from your friend or your extended family. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ that adds more support to your application. جی ٹھیک ہے. It goes back to what you said Arslan previously that Canada ایک دم سے کوئی بندہ جو ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے کینیڈا کی نائگرا فالز دیکھنے آنا ہے, تو it's on another part of the globe. ٹھیک ہے, اگر آپ انڈیا پاکستان سے آ رہے ہیں تو ایک بالکل دوسرا پارٹ ہے گلوب کا. اگر آپ کو جانا ہی ہے گھومنے پھرنے تو آپ ٹرکی چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, ورلڈ کلاس ادھر جو ہے وہ ٹورزم ہوتا ہے. تو کینیڈا ہی کیوں آنا ہے, اور پہلی دفعہ اگر آپ آ رہے ہیں اسپیشلی سم ون who does not have a rich travel history, یا تو یہ کہ آپ کی شینجن کی, آپ کی ٹرکی کی, دبئی کی بہت اچھی رچ ٹریول ہسٹری ہو, you have a history of touring the world, then yes it makes perfect sense for you to apply as a tourist without an inviter. تب پھر بھی آپ کا چانس ہے. لیکن یہ کہ پہلی ایپلیکیشن ہے, اتنی رچ ٹریول ہسٹری بھی نہیں ہے, آپ کی ہسٹری بھی نہیں رہی ہے ایز اے ٹورسٹ گھومنے پھرنے کی, then it only makes more sense to declare and to show that you have friends and family here who are wanting to invite you, and with them you would be touring Canada. بالکل. یہ ہو گئی. obviously جب انوائٹر کی بات آتی ہے تو انوائٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ شو کر سکے یا یہ بتا سکے کہ اس کی انٹینشنز ہیں to call the applicant, to invite the applicant to Canada and to show them around. Sometimes inviters جو ہوتے ہیں they are very hospitable, اور یہ کہ they allow the applicants to stay at their home, they look after their food, accommodation, everything. اس سیناریو میں جہاں پہ انوائٹر آپ کو سپورٹ دے رہا ہے, یہ ٹپکلی ہوتا ہے جب ماں باپ کو بچے بلا رہے ہوتے ہیں, بچے انوائٹر ہوتے ہیں, کینیڈین پی آر یا سٹیزن ہے آپ کا بیٹا یا بیٹی, اور آپ پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہیں اور آپ کو وہ بلا رہے ہیں یہاں پہ وزٹ ویزا کے لیے.
تو اس صورتحال میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے who are Canadian PRs and citizens and who are inviting you to come to Canada, they show a strong financial position. Strong financial position آپ کی شو کی جاتی ہے notice of assessment سے, آپ کے letters from employers سے, pay slips سے. ان سب چیزوں کو دیکھ کے visa officers they have a comfort level that yes, if somebody is inviting them to come here, and they are saying that they will take care of their accommodation and food اور اپنے آپ کو ان کو رہائش دیں گے, تو ان کو ذرا تھوڑا سکون ہوتا ہے کہ ہاں یہ capable ہیں to do this. Somebody who is living in subsidized housing, اور وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو بلا کے اپنے پاس رکھوں گا اور ان کو میں فل سپورٹ کروں گا, تو اس کے اندر ذرا جو ہے وہ چیز جو ہے وہ مشکل لگتی ہے کہ آفیسر بھی یہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ خود اس کے جو ہے وہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں, then how will he or she be able to take care of the applicants whom they are inviting over. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ایک بات کا خیال چیز رکھنی ہوتی ہے کہ جب بھی وزٹ ویزا اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر اونس ہمیشہ ایپلیکنٹ پہ ہوتا ہے. ایپلیکنٹ کو بھی اپنے اینڈ پہ دکھانا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز ہیں کہ جب وہ کینیڈا آئے گا تو اس کے پاس خرچے کرنے کے ریسورسز ہیں. کچھ حد تک اس کو بھی اپنا بینک بیلنس, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ٹیکس ریٹرنز اپنی کنٹری میں جو اس نے کیے ہوں, جو اس کے ایسٹس ہوں, انویسٹمنٹ پراپرٹیز, یہ سب اس کو دکھانی ہوتی ہیں. اگر وہ یہ سب نہیں دکھاتا ہے تو this is my opinion that there is a chance that your case might get weak if you are not showing any financial position of yours in your home country. یہ فائنینشیل پوزیشن دو طرح سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ obviously you are showing to the visa officer that you are able to take care of yourself, اور دوسرا یہ کہ ایک ٹائی دکھاتا ہے آپ کی ہوم کنٹری سے کہ آپ اپنے ملک میں جاب کر رہے ہیں یا آپ نے اپنی ملک میں جاب کی ہے, اب آپ ریٹائرڈ ہیں تو آپ کو پینشن مل رہی ہے, آپ نے جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنز فائل کی ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ پراپرٹیز ہیں اپنے ملک میں, آپ نے جو ہے وہ میوچل فنڈز میں انویسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں شو کرتا ہے کہ آپ کے روٹس کتنے اسٹرانگ ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کافی میٹر کرتی ہیں when you are trying to show documents to show strong ties to home country. جی بالکل. تو اسمال یہ جو اسٹرانگ ٹائز جو ہیں they come in different shapes. I mean strong family ties and strong financial ties as well. جیسے فائنینشیل ٹائز کا آپ نے بتایا کہ پیسے, تنخواہ, نوکری ہو ان کی اچھی نوکری اور تنخواہ ہو, پے سلپس اپنی دکھائیں, ساتھ لگائیں, پے اسٹب ساتھ لگائیں, اپنے کوئی جاب کا کانٹریکٹ لیٹر, اسٹیٹس لیٹر وہ ساتھ لگائیں, ٹھیک ہے. اور فیملی ڈاکیومنٹس بتائیں کہ ہماری فیملی کتنی بڑی ہے, ماں باپ ساتھ رہتے ہیں, بہن بھائی ساتھ رہتے ہیں, بہن بھائی پڑھ رہے ہیں, ایک بھائی ادھر ہے یا پھر ایک دوست جس سے ملنے آ رہے ہیں وہ یہاں پر ہے, ٹھیک ہے. یا تو اپنے سوشل سرکل بتائیں اپنا, بالکل ہمارا اچھا ایک سوشل سرکل ہے یہاں پر. خاص طور پہ پیرنٹس کا بڑا ضروری ہوتا ہے پیرنٹس کے ویزا کے لیے کہ پیرنٹس بتاتے ہیں کہ ہمارے اور بھی سبلنگس, بہن بھائی یہاں پر رہتے ہیں پاکستان میں, ہمارے بچے کینیڈا میں رہتے ہیں اور ان سے ہم ملنے جا رہے ہیں. مگر ہم کیونکہ پیرنٹس ہیں, عمر ہو گئی ہے, وہ ظاہر سی بات ہے اپنا سیٹ اپ کیوں چھوڑ کے آئیں گے وہ, جب وہ سوشلی اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں وہاں پر. وہ ان کا ایک ایکٹیویٹی مطلب سارے ان کی ایک روٹین بنا ہوا ہوتا ہے ان کا. بالکل. شام کو بہن کے پاس جانا ہے, پھر بھائی کے پاس چائے پینی ہے, تو وہ تو پھر نہیں آتے. وہ میں نے دیکھا ہے پیرنٹس جو ہے نا ہمارے, وہ اس عمر میں آ کے وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں, مشکل لگتا ہے ان کو ریلوکیٹ کرنا اتنی سردی والے ملک میں. جی جو نوجوان, لیکن وہ یہی بات ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو بتانی ہوتی ہیں, آفیسر کو سمجھانی ہوتی ہیں. اگر آپ سمجھا نہیں سکتے ان چیزوں کو ٹھیک طریقے سے اور آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن ویک ہو جاتی ہے اور پھر ریجیکشن کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. جی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پاس کافی, میرے پاس اور آپ کے پاس, ہمارے ایز اے کارپوریشن ہم تو ساتھ ہی کام کرتے ہیں, تو میں آپ کو ایگزامپل ایک کیس یاد دلاتا ہوں یہاں پر کہ ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا. ریفیوزل کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کافی. جی بالکل. والے کیسز جو ریفیوز ہو چکے ہیں, لوگوں نے خود اپلائی کرے اور وہ ریفیوز ہو گئے, اب ان کو پھر اپلائی کرنا ہے, تو وہ آتے ہیں ہمارے پاس, آپ اس کو جی اپلائی کریں. تو ٹھیک ہے چلیں, اب ہم اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ آفیشیل ریپرزینٹیٹیو ہیں
गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के CICC के कॉलेज ऑफ सिटीजनशिप इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स हैं हम लोग, CICC के कंसल्टेंट्स हैं हम लोग। तो फिर हम उसको प्रोफेशनली लेके चलते हैं, उस केस को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसमें जान डालते हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हमें क्लाइंट का बैकग्राउंड पता हो, वो अपनी स्टोरी हमसे सच सच शेयर करें, कोई चीज़ छुपाने की नहीं होती। हम एक डॉक्टर की तरह हैं कि कोई आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप बताएं, हमें खुल के बताएं, क्योंकि उस तकलीफ का इलाज हम ही कर सकते हैं। हमें पता है, हमें तरीका सिखाया गया है कैसे इलाज करना है इसका। तो हमें पता है कि हमें कैसे एप्लीकेशन लगानी है, कैसे केस बनाना है, और हमें पता है कि हम क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है जो इमिग्रेशन ऑफिसर को बता सकें या वो जो उसको समझ में आएंगी, जिस तरीके से समझ में आएंगी। और जैसे हम एक रिप्रेजेंटेटिव सबमिशन लेटर लगाते हैं हर केस के साथ, वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वो डॉक्यूमेंट समझे, वो डॉक्यूमेंट है जो केस के ऊपर लगा होता है। सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर वो ये देखना चाहता है कि इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो RCIC है इनका, वो क्या कह रहा है इनके केस के बारे में। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग एक कैनेडियन RCICs हैं, तो एक लेवल ऑफ कंफर्ट वहीं पर हमारा बन जाता है इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ। उनको पता है कि ये सिस्टम, इसी सिस्टम के लोग हैं ये लोग, जिस सिस्टम से वो लोग आए हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के। हमारी जो बॉडी है वो भी सब गवर्नमेंट बॉडी है, फॉर ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। तो उनको पता है कि ये लोग जो हैं ये गलत बयानी नहीं करेंगे। वो एक तो लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है वो एकदम से बहुत ऊपर होता है, और उस पर जब हम उसको केस समझाते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो वो हमारी एक सुनवाई होती है, वो हमें सुनता है, ठीक है, हमारी बात पर यकीन करता है, ट्रस्ट करता है वो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमें एप्लीकेशन में सच लिखना होता है। हम एप्लीकेशन को शुगर कोट नहीं कर सकते, एप्लीकेशन में गलत बयानी नहीं कर सकते। दैट इज अनएथिकल एंड अगेंस्ट योर प्रोफेशन, ठीक है। तो जैसे तो ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि क्लाइंट की स्टोरी हमें पता चले पूरी, बिल्कुल क्या लिखा था उन्होंने। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि पुराना केस जो है हम लोग वो ATIP नोट्स के थ्रू हम लोग मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, जिसमें हमारा जो क्लाइंट का पुराना जो केस लगाया होता है उन्होंने, वो हमें मिल जाता है पूरा। तो सॉरी, मैं वापस उस बात पे आता हूँ कि वो एक एप्लीकेंट थी, वो स्टडी परमिट के लिए उन्होंने अप्लाई किया कनाडा में। और मजे की बात ये कि उनके वीजा, जो विजिटर वीजा थे, वो सारे लगे हुए थे कनाडा के पहले भी। वो बहुत बार आई थी कनाडा, और उनके माँ बाप भी यहीं रहते थे, बहन भाई भी यहीं रहते थे। वो खुद जो थी वो समझे वो पाकिस्तान में रहती थी अपने मियाँ के साथ। मगर वो उन्होंने बहुत, उनकी बड़ी प्रोफाइल थी, उन्होंने बड़ा ट्रैवल किया था कनाडा। तो अपनी एप्लीकेशन में जब आपको स्टडी परमिट की एप्लीकेशन, इस पे हम डेफिनेटली दूसरा प्रोग्राम करेंगे स्टडी परमिट में, मगर क्विकली मैं बताता हूँ। उन्होंने एक सवाल होता है ना कि आप स्टडी परमिट के लिए आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। पढ़ाई की जगहें तो और इंस्टीट्यूट्स तो पाकिस्तान में भी हैं, दुबई में भी हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, तो आप कनाडा क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो उन्होंने ये लिखा, उसका जवाब, ये हमसे पहले की बात है, जो उनके नोट्स निकलवाए तो हमें पता चला कि उनका जवाब ये था कि क्योंकि यहाँ पर मेरे माँ बाप हैं और मेरे बच्चे भी हैं, तो वो आएंगे तो मेरे माँ बाप उनका बड़ा ख्याल रखेंगे मेरे बच्चों का, तो इसलिए मैं UK नहीं जा रही, क्योंकि वहाँ पर कोई है नहीं मेरा। तो अब जब स्टडी परमिट के लिए आ रहे हैं तो आपसे स्टडी परमिट की बात करें कि पढ़ने क्यों आ रहे हैं। सवाल देखें, बड़ा फोकस सवाल होते हैं ये। हमारी एक आदत होती है बचपने से, जिस सिस्टम से हम लोग आते हैं इंडिया पाकिस्तान में, कि एक सवाल होता है, उसका जवाब चाहिए हमें, एग्जैक्ट पिन पॉइंट जवाब। मगर हमारी आदत होती है कि उस जवाब हम 5 मिनट का देते हैं उसका। तो ये इस पे बड़ा नाराज हो जाते हैं ये इमिग्रेशन ऑफिसर्स कि मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दें, उसका जवाब यस और नो, और फिर जवाब मिल गया, खत्म हो गई बात। बिल्कुल, वो आगे बढ़ जाएगा फिर। और क्लियर जवाब दें, बिल्कुल क्रिस्प जवाब होना चाहिए। जो सवाल है उसका जवाब हो कि आप यहाँ आना क्यों चाह रहे हैं, वो बस ये होना चाहिए कि पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अगर स्टडी है तो स्टडी के लिए, अगर विजिट है तो विजिट, किसको विजिट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बस पर्पस क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो, ये नहीं हो सकता कि पर्पस आप
ایک مقصد سے اسٹڈی ویزا لگا رہے ہیں اور جواب کچھ اور دے رہے ہیں کہ وہاں پر یہ ہوگا. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیس جب بنائیں تو کیس سبمیشن شوڈ بی ویری اسٹرانگ. آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کینیڈا, کلیئرٹی ہو, ٹریول میں کلیئرٹی ہو. اگر آپ 10 دن کا ٹرپ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ 10 دن میں کیا کروں گا, کیا کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی آئٹنری آپ اپنی بے شک آپ اس میں ورڈ فائل پہ بنا کے دے دیں کہ میں ڈے 1 پہ یہ پلان ہے, ڈے 2 پہ یہ پلان ہے, ڈے 3 پہ ہم یہاں گھومنے جائیں گے, ڈے 4 پہ ہم لوگ یہاں ملیں گے. اٹ ہیلپس جی. تو یہ ہے. تو کافی لمبا ہو گیا یہ پروگرام ہمارا, تو ہم لوگ اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. سیکنڈ پارٹ میں ہم لوگ اس کو ہم اور بات کر سکتے ہیں ڈاکیومنٹیشن پہ, بالکل, اسٹڈی پرمٹ پہ بھی ہمیں ایک پروگرام کرنا ہے, اور اسپاؤسل اسپانسرشپ کی تو آپ ایکسپرٹ ہیں. بالکل بالکل. آپ کے ٹی وی پروگرامز بھی آتے ہیں آپ وہاں پر بھی گرینڈ نارتھ امیگریشن سروسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بھرپور ریپرزینٹ کرتی ہیں وہاں پر آپ. اور بڑے عجیب ٹیڑھے سے آپ کے پاس کیسز آتے ہیں, مشکل, کمپلیکس. جی کمپلیکس کیسز, اسپاؤسل والے. اور میں نے دیکھا اس مہارت سے آپ اس کو سالو کرتی ہیں ان کیسز کو, اور اتنا ڈیپ جاتی ہیں ان کیسز کے اندر. اور میں نے ایسے کیسز آپ کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے, مطلب آپ کے جن پہ آپ نے کام کیا ہے, میں نے دیکھے ہیں جو اپروولز آپ نے کروائے ہیں, اور وہ کیس آن دا ورج کھڑے ہوتے ہیں کہ ریفیوزل کے, اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں جب ان کو پروسیجرل فیئرنس لیٹر مل جاتا ہے. یعنی کہ ریفیوزل پروسیجرل فیئرنس لیٹر وہی ہے جیسے کہ آئی آر سی سی یا گورنمنٹ آف کینیڈا دیتی ہے. یہ تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں ہمارے سننے والوں کو کہ پروسیجرل پی ایف ایل پروسیجرل فیئرنس لیٹر وہ ہے جب گورنمنٹ آف کینیڈا سمجھیں وہ ریجیکشن کا لال بٹن جو ہے دبانے والی ہے, اس سے پہلے آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ اس چیز کا جواب دے دیں, ہمارے کنسرنس کو کلیئر کریں. بٹن پہ بس ہاتھ رکھ دیں, آخری موقع ہے, آخری موقع ہے, اس کا جواب دے دیں. اور آپ کو 10 دن یا 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں, 30 days یوزلی, میجورٹی آف دا ٹائم 30 days. جی, تو وہ کیسز ایمن کے پاس بہت آتے ہیں کہ 30 دن کے اندر ان کو جواب دیتے ہیں ہمارا. تو وہ بڑا چیلنج ہوتا ہے, مگر میں نے دیکھا جس مہارت کے ساتھ ان کیسز کا جواب دیتی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں, پریسیڈنٹس ہو گئے, کیس لاز ہو گئے, پہلے کیا ہوا, دوسری سچویشنز میں کیا ہوا ہے, بالکل. اس سے اور اس میں سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ کلچرل نارمز ہمارے کیا ہیں وہ وہ اچھے سے کلیئر ہونا, اور آفیسر کو سمجھانا کہ ہمارا کلچر میں یہ ہے, یہ نہیں ہے. تو وہ چیزیں بھی کافی جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ کتنا کنونس کر سکتے ہیں آفیسر کو اپنی سیناریو کے اوپر. بالکل, یہ ایک پہچان ہے اچھے, دس از واٹ ڈفرینشیٹس گڈ کنسلٹنٹس ود پیپل ہو آر ناٹ ویری آنیسٹ ود دیئر ورک. کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب کلائنٹ آپ کے پاس آئے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ تو میں چلے دیکھ لیا, پتا چل گیا کتنے بہن بھائی ہیں, کیا کرتے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, اور ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا بالکل کس مذہب کے ہیں, اس مذہب میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کس ملک کے ہیں, اس ملک میں اس کے کیا نارمز ہیں, کسٹمز کیا ہیں اس ملک کے. تو وہ چیزیں ہمیں باقاعدہ ڈالنی ہوتی ہیں اس ایپلیکیشن کے اندر. بالکل. چلیں ہم یہاں پر ایک ریپ اپ کرتے ہیں اس پروگرام کو. آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ بس یہ کہنا چاہوں گی ویورز کو کہ be very very careful when you are submitting your visit visa applications. Make sure you try to cover everything which is important. Travel history ہو گئی, آپ کی ties to home country ہو گئے, invitation letter ہو گیا, سب چیزوں کو سچائی سے بیان کریں, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں. پریویس ریجیکشن آپ اگر نہیں لکھیں گے تو آفیسر کو پتہ لگ جائے گا, اور پھر آپ پہ مس ریپرزینٹیشن کا بین لگ سکتا ہے. تو یہ غلطی کبھی نہ کریں. آفیسر کو آپ کے بچپن کے بھی ریجیکشنز کا پتہ لگا سکتا ہے وہ, اور اس کو یوزلی پتہ لگ جاتا ہے, اور پھر وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ ہم نے آپ نے مس ریپرزینٹ کیا ہے, ہم سے جھوٹ بولا ہے, اینڈ وی آر پٹنگ اے بیڈ آن یو. تو اس پٹ فال سے آپ بچیں. اور یہ کہ if you are wanting to avail میری یا ارسلان کی services, feel free to contact us at either of us at Grand North Immigration Services, and we will be very happy to provide our services to you for visit visa, study permit, sponsorships, any application that you might be looking for. Perfect.
تھینک یو سو مچ ایمن, اور اسی طریقے سے آتی رہیے گا. ہم بہت کم ہوتا ہے کہ اتنے بزی ہوتے ہیں کاموں میں کہ میں اپنی ویڈیوز الگ بنا لیتا ہوں, ریکارڈ کر لیتا ہوں, آپ اپنی الگ ریکارڈ کر لیتی ہیں, بہت کم ہوتا ہے. مگر اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم مل کے کوشش کریں گے, ہاں, ان کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں, ان کو ایڈریس کریں. کینیڈا کے ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. بالکل. بہت بہت شکریہ ایمن آپ کا. تھینک یو ارسلان فار ہیونگ می. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.